बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज एक और ज़रूरी उसूल और कानून ये बताने लगा हूँ अस्माए हुस्ना से जो काम लिए जाते हैं। इनमें से बाज़ अस्मा जलाली हैं और बाज़ जमाली हैं और बाज़ मुश्तरक हैं। उनमें जलाल भी है और जमाल भी है। अस्माए जलालिया को अस्माए हैबत भी कहा जाता है। ये अस्मा जिन दो शख्सों के दरमियान नफ़रत पैदा करनी हो, दुश्मनी पैदा करनी हो, अदावत पैदा करनी हो, दुश्मन को ज़लील और रुसवा करना हो, इनके घरों को बर्बाद करना हो, इनके असबाब रिज़्क़ को बंद करना हो और इनके जुमला मकासद के ऊपर मिट्टी डालनी हो, तो फिर इनसे काम कैसे लिया जाए? यकीनन उसूल और कवायद के मुताबिक अगर अमल किया जाए तो नतीजा मुस्बत निकलेगा। नहीं तो बार बार कहता हूँ कि सिर्फ़ पढ़ाई है, तस्बीह बेशक आप घुमाते रहें जो मर्ज़ी हो, असर कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ना, तमाम जिन्नो इंस मिलकर किसी इंसान को नफ़ा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते जब तक कि मैं उसे नफ़ा न पहुंचाऊं, और तमाम जिन्नो इंस मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि मैं उसको नुकसान न पहुंचाऊं। इसलिए ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर है। जब आप इन अस्मा का विर्द करते हैं, इनको अपने वजीफ़ा में, अपने विर्द में लाते हैं और इनकी ज़कात अदा करते हैं उसूल के मुताबिक, शराइत के मुताबिक, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने उस इस्म का तजल्ला और परताव डाल देता है जिसकी वजह से वो इस्म असर करता है, वरना नहीं। या अज़ीज़ हो, या जब्बार हो, या मुतकब्बिर हो, या कहार हो, या काबिज़ हो, या मुज़िल हो, या अली हो, या कवी हो, या मतीन हो, या मुब्दी, या मुईद, या मुक्तदिर हो, या मुंतकिम हो, या ज़ल जलाली, या मालिकल मुल्क, या माने हो, या वारिस हो, ये अस्माए जलालिया हैं। इनसे जब काम लेना हो तो इन अस्मा के आदाद मुअक्कलात के साथ, इनके आदाद मुअक्कलात के साथ, यानी या कवियों के 116 अदद बनते हैं और इस कवि का जो मुअक्कल है उसके अदद भी और 116 अदद भी, इनको जमा करके एक नक्श बनाया जाए, मुसल्लस या मुरब्बा, और फिर अदावत व बुग़्ज़ जिन लोगों के दरमियान मकसूद हो, जिन दो शख्सों के दरमियान आप बुग़्ज़ पैदा कराना चाहते हैं, हसद पैदा कराना चाहते हैं, दुश्मनी पैदा कराना चाहते हैं, तो फिर सात को देखा जाएगा, ज़ोल की सात हो या मरीख की सात हो। ज़ोल की सात हफ्ते वाले दिन आती है और मरीख की बुध वाले दिन। इस नक्श को पुर करे और किसी पुरानी कब्र में दफन कर दे। लेकिन जब इन आदाद और मुअक्कलात के आदाद जमा करके इसमें जो इस्म आप शामिल करेंगे, जिस शख्स के दरमियान बुग़्ज़ व अदावत पैदा कराना चाहते हैं, तो जो मुरब्बा नक्श होगा उसकी चाल होगी 9 खाने से, 9वें खाने से। मुरब्बा
نقش جو پر کیا جاتا ہے اس کے 16 خانے ہوتے ہیں، اور جب آپ پر کریں گے تو اس کے 9ویں خانے سے کیا کریں گے؟ ابتدا کریں گے۔ اب یہ کسی کو پتہ ہوگا تو تب کرے گا نا، اور جب اصول و قواعد کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر کسی عمل پہ یا کسی کتاب لکھنے والے پہ، مؤلف پہ یا مصنف پہ برسات ہو جاتی ہے۔ پھر 7 جگہوں کی مٹی لانی پڑتی ہے، چوراہے سے، مسجد سے، پرانی قبر سے، ویران گھر سے، مسمار کی ہوئی جگہوں سے، جہاں گدھا لوٹ پوٹ ہو رہا ہو، چھپکلیاں جہاں بیٹھتی ہوں سے۔ پھر اس نقش کو پر کر کے اس دشمن کا تصور کر کے آپ کسی خالی برتن میں رکھ کر اس کو کہیں پرانی قبر کے اندر دفن کریں گے تو پھر یہ معاملہ حل ہوگا۔ ورنہ بتایا نا کہ بہت مشکل ہے ایسے میں۔ اور جب یہ سارے اصول اور قواعد جاننے والے کے پاس آپ جائیں گے کام کروانے کے لیے نا، تو وہ آپ کو کوئی فری میں کام کر کے نہیں دے گا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، بے شک مجھے کہیں نا تنقید کا نشانہ بنائیں، آپ تو پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، ہاں تو کرتا ہوں۔ اور ایک بات یہ تسبیح ہے نا، تو پھر اس تسبیح کے گمانے کا پڑھنے کا بھی طریقہ ہے کہ کیسے پڑھی جائے۔ جب دعوت و زکوٰۃ کے خیال سے آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ دوستی کے لیے، محبت کے لیے، دشمنی کے لیے، عداوت کے لیے، بغض کے لیے، ذلت کے لیے، دشمن کی تباہی کے لیے، کس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ پھر جاننا چاہیے کہ تسبیح کو یوں پڑھتے ہیں۔ پھر اگر کسی کو اپنی محبت میں میل جول کے لیے، پیار کے لیے، چاہت کے لیے، دو روٹھے ہوئے کو ملانے کے لیے آپ اگر پڑھتے ہیں، یہ تسبیح کے دانے کو یوں اپنی طرف، اندر کی طرف، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یوں ایسے پڑھیں گے، یوں۔ اور دشمن کی تباہی کے لیے، اس کی بربادی کے لیے اگر پڑھیں گے تو پھر یوں بائیں سائڈ دیکھنا، دانا ادھر جائے گا، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یوں پڑھیں گے، بائیں طرف دانے اس کے جائیں گے۔ اور پھر اگر کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہیں تو پھر دانے کیا کریں گے؟ اپنے سے دور کرنا چاہیں نفرت اور بغض پھیلانے کے لیے، پھر دانے باہر کی طرف جائیں گے، یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو یا قابضو، دانے ادھر جائیں گے۔ محبت کے لیے دانے اپنی طرف، بغض و عداوت بائیں طرف، اور پھر کسی کو اپنے سے دور کرنا ہو، مقہور کرنا ہو تو دانے اس طرف۔ یہ تسبیح پڑھنے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ جب زکوٰۃ دعوت کے لیے آپ کسی کو اپنا بنانا، اپنے سے دور کرنا چاہیں، کسی کے لیے بربادی، لیکن یہ ویڈیوز میں اس لیے نہیں بناتا نا کہ لوگوں کے جب سوالات اور جب میسیجز آتے ہیں اور کمنٹس آتے ہیں تو پھر مجبوراً ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ عملیات سے کماحقوق فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اصول اور قواعد کو، شرائط کو کیا رکھیں؟ ذہن میں رکھیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بندہ بہت بڑا عامل ہو، کامل ہو، کسی آسیب زدہ شخص کے ساتھ اس کا واہ پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، اور جب کوئی جن، کوئی آسیب انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اس انگلی سے داخل ہوتا ہے، اور پیریں ٹانگیں داخل کرتا ہے، اور اس کی شارر اور گردن اس ناخن کے اس جگہ پہ ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے عاملین کو دیکھا ہے، جب وہ جن یا وہ آسیب قابو میں نہیں آتا تو پھر یوں پنسلیں، قلم یا کوئی لکڑ یا کوئی سٹک لے کے یوں ایسے انگلیوں میں رکھتے ہیں، یوں ایسے پھنسا کے نا یہاں سے پکڑ کر دباتے ہیں، پھر
جب اسے تکلیف ہوتی ہے چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کا اثر اس مریض پہ بھی پڑتا ہے۔ بعض لوگ عمل بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، بعض سٹک لے کے کیا کرتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ساری تکلیف اس اسیب کے ساتھ مریض کو بھی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اس کے آسان طریقے اور فارمولے کو اگر آپ کیا جائے، حل کیا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو بس یوں ناخن رکھیں ادھر، اس ناخن کی جڑ کے اوپر اپنے انگوٹھے کا ناخن رکھیں اور سورہ یاسین، آیت الکرسی، جو بھی کچھ آپ کو یاد ہو، سورہ یاسین پوری نہیں، پہلی مبین تک آپ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 4 کل پڑھیں۔ بڑے سے بڑا جن ہوگا، ان کا سردار، ان کا بادشاہ بھی ہوگا، وہ چیخیں مارتا ہوا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ آیت پڑھیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل، بھاگ جائے گا، لیکن یہ اصول کون بتائے؟ یہ باتیں ایسے تفصیل کے ساتھ، باریکی کے ساتھ عاملین کے لیے، وظائف، اوراد، اعمال کرنے والوں کے لیے سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک اسماء جلالیہ اور جمالیہ اور مشترک اسماء کو آپ نہیں جانیں گے، ان کی تاثیرات کیا کیا ہیں، تو بعض لوگ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں رجت ہو گئی، کسی کام کے کرنے کا جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہتا۔ جب آپ نے کیا ہی شریعت کے الٹ کام ہے، خلاف کام ہے، تو پھر آپ کو دل کیسے لگے قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں؟ اس لیے ان حقیقتوں کو جانیں، اور ضروری یہ ہے کہ آپ کسی شفائی امراض کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ جس تسبیح پہ پڑھتے ہیں نا، پاک صاف تسبیح ہوتی ہے، سمجھے، اور اس کو پڑھ کر جب تسبیح کو پڑھا جائے تو پانی کے اندر یوں ڈبو کر مریض کو پلایا جائے یا اس کے اوپر چھینٹے مارے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسیب بھاگ جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تسبیح کے دانوں کو چلانے کے لیے اندر کی سائڈ پہ ہوں گے، باہر کی سائڈ پہ ہوں گے، دائیں سائڈ پہ ہوں گے، جیسے ہوں گے، اس ترکیب کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہ اسم جلالی یا جمالی یا مشترک جو بھی ہوگا، اس کا پڑھنے والے کو فائدہ ہوگا۔ جس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اسے فائدہ ہوگا، جس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسے نقصان پہنچے گا۔ لیکن اگر نہیں تو یہ بات آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، اس نے آپ کی عزت نفس کے اوپر ہاتھ ڈالا، آپ کے خاندان، آپ کے مذہب، آپ کا عقیدہ، آپ کے نظریے کے خلاف کوئی بات کی، تو پھر تو آپ کیا کریں، کارروائی کریں۔ اگر نہیں تو پھر اس کو معاف کر دیں۔ بات بات پہ لعنت کرنا، بات بات پہ گالی دینا، اگر اگلا بندہ مستحق ہوگا تو وہ لعنت یا وہ برائی اس کے گلے پڑے گی۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں، حقدار نہیں ہے، تو پھر لعنت کرنے والے اور ایسا کام کرنے والا اپنی گردن کو حاضر رکھے، وہ وبال اس کی گردن پہ ہوگا۔ تو اس لیے ایسے اعمال کرنے سے پہلے سوچ لیں، استخارہ کر لیں، تو پھر یہ کام کریں۔ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ میں جب کسی کو فائدے کے لیے کہتا ہوں، نقصان کے لیے کہتا ہوں، تو اللہ گواہ ہے کہ میں اس کے دینی فائدے کی پہلے سوچتا ہوں۔ دنیا تو فنا ہونے والی ہے نا، اس نے 1000 سال جینا ہے، 5000 سال جینا ہے، آخر یہ مدت گزار کے اس دار بقا کی طرف جانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس فائدے کو ذہن میں رکھیے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے سوچے اور کام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اصول اور قواعد کو، ان اسماء جلالیہ، جمالیہ اور مشترک کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طریقہ کار جو بتایا گیا ہے
اس کو سمجھا کریں، لکھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر۔